Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. मोहतरम जाहिद खान साहब जो कि खुदा का दिल होने के दावेदार हैं, मसीहुज़्ज़मा होने के दावेदार हैं और नबी होने के दावेदार हैं, उनके फॉलोअर्स में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नुमाया फॉलोअर अतहर अली साहब, जिनका दावा भी अब ये है कि वो भी अब प्रॉफिट की हैसियत रखते हैं, तो उनका पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में और उनसे सवालों जवाब करते हैं। आए मोहतरम अतहर अली साहब, आपका वेलकम है। शुक्रिया अतहर अली भाई, क्योंकि आपसे बहुत दिनों बाद गुफ्तगू हो रही है, काफ़ी पहले हुई थी, तो काफ़ी न्यू मेंबर्स भी हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक छोटी ऑडियो में अपना तारुफ करा दें, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, कहाँ रहते हैं, या जो जो भी कुछ आप बताने में कंफर्टेबल हों। शुक्रिया जी। मोहतरम अमीर फैसल साहब, खुदा की सलामती। मेरा नाम अतहर अली है और मैं साउथ अफ्रीका में होता हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन गुज़श्ता 20 साल से more less 20 years आई एम इन साउथ अफ्रीका। और पाकिस्तान से मेरी एजुकेशन, आई couldn't finish my education, so I had to leave the country after my dad's passed away. तो मैं तब से यहीं पे हूँ साउथ अफ्रीका में, लेकिन खुदा से मोहब्बत और खुदा की तलाश शुरू से ही मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहा है। और जैसे ही मैंने जनाब क़िबला ज़हद अलैहिस्सलाम की तालीमात सुनी, तारुफ तो इनका बहुत साल पहले हो चुका था बचपन में, लेकिन इनसे ऑनलाइन मुलाकात हुई गुज़श्ता 8 माह कबल। एंड एज के हवाले से मैं आई एम 41 ईयर्स जी, और आई बी 42 इन जुलाई। सो लेकिन यहाँ पर बच्चे, फैमिली, शादी, बिजनेस, सब कुछ हक़ ताला की इनायत से बहुत कुछ लाइफ में अच्छे से अचीव किया, लेकिन खुदा की तलाश जो थी वो हमेशा से एक मेरी कसक थी दिल में कि काश मुझे खुदा के बारे में पता हो, मैं खुदा से मिल सकूं। तो इसीलिए मैंने जो मैं अपनी तालीम ख़त्म नहीं कर सका पाकिस्तान में, आई कुडंट फिनिश माई BCom, तो यहाँ पे आके फिर मैंने थियोलॉजी, क्रिश्चियन थियोलॉजीज़ को स्टडी किया और भी कुछ मज़ाहिब की जो बुक्स वगैरह, लाइब्रेरीज़, मैंने बहुत बुक्स में देखा कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि जिससे मैं खुदा के करीब आ सकूं या खुदा से मिल सकूं। तो ये हक़ ताला की इनायत है कि वो मेरी कोशिश रायगा नहीं गई और मैं जनाब क़िबला ज़हद अलैहिस्सलाम से इसी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में, उनसे ऑनलाइन उनसे मुलाकात हुई और उनकी तालीमात पढ़ने का, उन पे अमल करने का और चलने की कोशिश करने का मौका मिला। और इसी तालीमात की बरकत से मेरी हक़ ताला से मुलाकात हुई। अतहर अली भाई, जहाँ तक मेरे सुनने में आया इस ऑडियो में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपने ये बताया कि सिर्फ आप 8 महीने पहले ही इनसे ऑनलाइन मुलाकात कर पाए, मोहतरम जाहिद खान साहब से। 8 महीने की आपकी मुलाकात और आपका इतने में नबी होने का दावा भी हो गया। प्लस मेरी सुनने में ये आता है, मुझे लोग बताते हैं, ये मैं आपसे कंफर्म करूंगा, अलग बात है कि अतहर अली साहब की पोजीशन मोहतरम जाहिद खान साहब के मिशन में नंबर 2 की हो गई है और जाहिद खान साहब के बाद वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। और क्या ये बात सही है कि 8 माह की मुलाकात और इतना ज़्यादा आपका अचीवमेंट, इस रिगार्डिंग कुछ बताएं। शुक्रिया जी मोहतरम मीर फैसल साहब, सबसे पहले मैं आपके इस इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दे दूं कि खुदा का जो अहद है वो किसी के साथ ख़ास नहीं है। कोई भी नंबर 1, कोई भी नंबर 2, नंबर 3, या देयर इज़ नो नंबरिंग, देयर इज़ नो स्टेटस। ये तो हालत है, जो भी जब भी किसी के दिल पे खुदा की इनायत हो जाए, आप भी अमीर फैसल साहब अभी अगर खुदा के हुजूर अपनी 6 चाबियां जो हैं वो सीधी कर लें और खुदा का दीदार आपको भी हो सकता है, आप भी नबी बन सकते हैं। तो ये एक मिस्टेक मोमेंट मेरे ऊपर आया था, उसको फिर मैंने हाथ से, दिल से जाने नहीं दिया। तो 8 माह तो ये एक फिगर है, लेकिन इसके पीछे जो मेरी उम्र भर की तलाश थी, वो भी मेरे दिल के ऊपर कई तरह के मौसम आए जिन पे मैं बहुत तड़पा के मुझे काश खुदा से कोई मिला दे।
تو میں اس کے بعد آپ کے اگلے سوال کا جواب دیتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے میرے اس 8 ماہ کی پروفیسی کا کہ میں نبی بن گیا، تو میرے دل میں، دماغ میں، کسی بھی کونے میں یہ کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ مجھے نبوت کا درجہ عطا فرمایا جائے گا. تو یہ حق تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ جب چاہیں جس کو چاہیں نبی بنا دیں. اور زاہد خان صاحب جو ہیں وہ ان کی یہ نظر کرم ہے کہ انہوں نے مجھے، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو محبت دیتا ہے، انہوں نے روحانیت میں مجھے اسی طرح سے محبت عطا فرمائی جس طرح سے وہ اپنے باقی ممبران کو عطا فرماتے ہیں. اور شاید یہ ابھی ایسا دیکھنے میں لگ رہا ہے، لیکن جو حقیقت ہے کہ مجھ سے بھی پہلے جو حضور کے ساتھ 30 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بھی نبی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے وہ بہت زیادہ نزدیک ہیں. تو اگر ان کو سامنے لایا جائے تو شاید میں آپ کو نظر بھی نہ ہوں. اتنے خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کہ خدا ان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو دیکھتے ہیں، خدا ان سے اس طرح انٹریکٹ کرتا ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ رائے صرف ایک رائے ہے، اس کی حقیقت اور گریوٹی یہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ امیر فیض صاحب. اصل میں یہ جناب قبلہ زاہد علیہ السلام کی تعلیمات ہی ہیں جن کے توسط سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے آپ کو تیار کر سکوں. وہ ہوم ورک جس سے کہ انسان کو پتہ چلے کہ میں نے کرنا کیا ہے ان 6 چابیوں کا، وہ مجھے زاہد خان صاحب نے بتا دی تھی کہ ان 6 چابیوں کو ایسے یوز کرنا ہے. انہی 6 چابیوں کے سنگم پہ حق تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوگا. اور وہی ہوا. اس کی مثال میں مختصر دوں گا کہ جیسے جب کوئی جہاز لینڈ کرتا ہے، ایروپلین کسی بھی ایئرپورٹ پہ، تو اس ایئرپورٹ کی تیاری کروائی جاتی ہے، پریپریشن ہوتی ہے. ایسے نہیں جہاز آیا اور اتر گیا. تو جب حق تعالیٰ کی ذات آپ سے ہم کلام ہوتی ہے، آپ کو دیدار بخشتی ہے، تو اس کے لیے آپ کی ہستی کا تیار ہونا بہت ضروری ہے کہ ناؤ یو آر ریڈی ٹو میٹ گاڈ. اور ابھی تک میری ان 8 ماہ کی پریپریشن میں یہ کہوں گا کہ حضور جناب قبلہ زاہد علیہ السلام کی تعلیمات کے پڑھنے سے، انہی 6 چابیوں کے استعمال سے میری حق تعالیٰ سے 17 ملاقاتیں ہوئی ہیں ان 8 ماہ میں. اور ہر ملاقات میں ان گنت مضامین، ان گنت محبت کے گہرے بادل اور نوروں کی برسات، اور حق تعالیٰ کی عنایات کی، رحمت کی، ان کی نگاہوں کی، کرم کی، ان کے بوسوں کی، ان کی محبت کی. الفاظ تو ویسے ہی کم پڑ جائیں گے. ان محبت کی آبشاروں کی نظیر نہیں ملتی کہ انسان اتنی محبت پروڈیوس نہیں کر سکتا کسی کے لیے بھی، جتنی محبت حق تعالیٰ جو ہے وہ مجھے عطا کر چکے ہیں ان 8 ماہ کے اس مسافت میں، 17 ملاقاتوں میں. اور یہاں پر یہ بھی موقع ملتا ہے انسان کو سوچنے کا کہ جناب قبلہ زاہد علیہ السلام سے حق تعالیٰ کا کتنا طویل سفر ہے، تو ان کو کتنی محبت عطا کی ہوگی حق تعالیٰ نے. تو یہ ہے جی اس بات کا جواب. بہت شکریہ. اطہر علی بھائی، آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ٹائم آپ کی ملاقات ہو چکی ہے خداوند تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ سے یا گاڈ سے. تو ہم تو ظاہر سی بات ہے اتنی ہی خلقت کو جان سکتے ہیں جتنی ہم نے دیکھی ہے، بھلے ہم نے فزیکلی خود نہیں دیکھی، ٹی وی میں یا جیسے بھی دیکھی ہوگی. کہ انسان لوگوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں دیکھ کر کہ یہ انسان ہے، جانوروں کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایلیفینٹ ہے یا لائن ہے، یا جتنے بھی جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں یا جانتے ہوں گے. خدا تعالیٰ کو آپ نے ملاقات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دیکھا روبرو. تو خدا تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ مطلب انسان کی طرح کے دیکھتے ہیں کچھ، یا کس طرح کی مخلوق کے طور پہ آپ انہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. جی بہت شکریہ امیر فیصل صاحب. حق تعالیٰ کی ذات کا نوروں کے اندر بھی ایک وجود ہے. ان کا چہرہ ہے، ان کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ان کی اپنی ایک روح ہے. ان کے چہرے کے خد و خال ہیں، ان کے سر پہ بال ہیں. لیکن اس ذات میں نور اتنا ہے کہ جب تک وہ اپنے نور ٹھنڈے نہ کر دیں، مخلوقات حق تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی.
ان نوروں کی شدت گریوٹی اتنی ہے. لیکن جب وہ اپنے نور ٹھنڈے کر دیں تو وہ ایسے ہی انسانی نگاہ کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے آپ 14ویں کے چاند کو دیکھیں، وہ بہت چمک رہا ہوتا ہے لیکن دیکھنے لائق ہوتا ہے، خوبصورتی اور اس کی ہر چیز اور اس کی روشنی. تو جب خدا نور ٹھنڈے کر کے ملتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ملتے ہیں، اور ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ پیر، ان کی گفتگو، ان کے الفاظ، ان کا مزاج، آپ ہر چیز آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ اطہر علی بھائی. کیونکہ ہم نے یہ پروگرام آج 1 آور کے لیے یعنی کہ 1 گھنٹے کے لیے لمیٹڈ کر رکھا ہے اور لگ بھگ 30 منٹس ہونے کو ہے، تو میں چاہتا ہوں مغل میم بھی آپ سے انٹروڈکٹری سوالات یا جو بھی وہ کرنا چاہیں کر لیں، کیونکہ پھر کچھ ٹائم بعد پھر ایڈمن موڈ لگانا پڑے گا، کیونکہ طارق چوہان صاحب اور اعظم سیفی صاحب سے بھی باتیں ہونی ہیں. تو میں مغل میم سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے جو بھی سوالات ان کے علمی یا جس طریقے کے بھی ہیں کہ وہ آئیں اور اطہر علی صاحب سے وہ سوالات کریں، تاکہ ہم یہ پروگرام 1 آور کے اندر اندر انشاءاللہ کنکلوڈ کر لیں. باقی باتیں انشاءاللہ اطہر علی بھائی سے پھر نیکسٹ سیشن میں کریں گے. شکریہ. جی شکریہ فیصل بھائی. وہ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ جواب دے دیں، ان کا جواب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں کچھ پوچھتی ہوں. بہت شکریہ امیر فیض صاحب. میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حق تعالیٰ کی ذات کا جب کسی شخص کو دیدار نصیب ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے. تو ذمہ داری جو ہے وہ دیٹس اے فرسٹ پرپز، کہ آپ کو خدا ملا، اس کے بعد اس نے آپ کو کام بھی دینا ہے. تو کئی انبیاء ایسے، کئی لوگ ایسے جن کو دیدار الہی ملا لیکن اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داریوں سے دوڑ گئے. تو اس چیز کے لیے جو لوگ خدا سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں وہ اپنے دل میں یہ بھی عزم رکھیں کہ جب ہمیں خدا ملے گا تو وہ ہمیں ذمہ داری دے گا، کراس ملیں گے، رسپانسبلٹیز ملیں گی جن کو ہم نے پورا کرنا ہے. ورنہ کئی انبیاء اپنی زندگی میں خدا کو ملنے کے بعد بھی انہیں چھوڑ گئے. تو یہ چیز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو فار دوز ہو لوکنگ فار ہیونگ انکاؤنٹر ود گاڈ. اطہر علی بھائی، اصل میں سچی بات یہ ہے کہ میرے خود بھی سوالات اس ریگارڈنگ بہت زیادہ ہیں، بٹ انشاءاللہ میں آپ سے کروں گا کیونکہ ٹائم لمیٹیشنز ہم نے بنا رکھی تھے، تو اس لیے مغل میم اب آپ سے سوال کرنے اور خدا کے ریگارڈنگ جو میرے کوشچنس ہیں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ کا ٹائم دینے کا. جی اطہر بھائی، جہاں تک بات آ گئی ہے میں وہیں سے اس کو آگے چلانے کی کوشش کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کسی کو دکھائی دیتا ہے تو وہ جب کسی کے سامنے آتا ہے تو پھر ایک ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے اور کراسز اٹھانے پڑتے ہیں. تو آپ کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے وہ بھی پلیز بتائیے. جی بہت شکریہ محترمہ اجالا مغل صاحبہ. آپ کے سوال کا سب سے جو قریب ترین جواب میں دینے کی یہ کوشش کروں گا کہ سب سے پہلا جو انسان کے اوپر، میرے اوپر جو ذمہ داری رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ مجھے دکھایا جائے وہ انسانیت کو بتانا ہے. Now that is the biggest cross any prophet ever had in their lives. جو راز الہی تمہیں دکھائے جائیں وہ راز الہی تم نے اسی طرح امانت سمجھ کے دنیا کو دینے ہیں. ابھی جب میں اپنی فیملی کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، جن کو میں بتاتا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ مجھے خدا ملا ہے، میں خدا کا نبی ہوں، یہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات ہیں، تو نہ صرف کہ لوگوں نے، رشتہ داروں نے، محبت کرنے والے، چاہنے والوں نے مجھے چھوڑا ہے بلکہ مجھ سے نفرت کی ہے. اس قدر شدت سے نفرت کی ہے کہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا کلچر ہے وہ سر تن سے جدا سے بات شروع کرتے ہیں. تو وہی چیز ہے کہ یہی تو سب سے بڑا کراس ہے کہ آپ خدا سے ملے اور آپ نے دنیا کو وہ پیغام دیا جو خدا اب انسانی کو دے رہا ہے، اور کسی بھی قیمت پہ. تو میں وہ قیمت پے کر رہا ہوں اور بڑے شوق سے، بڑی محبت سے اور بڑے فخر سے وہ قیمت پے کر رہا ہوں کہ I really don't really care anymore کہ جس کو خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. یہی محبت کرنے والے جو اس دنیا میں اندھے ہو کے بیٹھے ہیں، جو خدا کی طرف نہیں آنا چاہتے، وہ اگر مجھے چھوڑ بھی دیں تو اگر میں اپنی آخری سانس اس دنیا میں خدا کے مشن میں پوری کر گیا دل و جان سے، تو اگر وہ
خدا سے منہ موڑ کے یا مجھے بھی چھوڑ کے اگر وہ میرے محبت والے دوزخوں میں بھی چلے جائیں تو میرے پاس اتنا نور ہوگا کہ میں ان کو ان کی دنیاؤں میں جا کے مل لوں گا. تو آئی ہیو ایکچولی لاسٹ نتھنگ. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو خدا مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. نا اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. جی اطہر بھائی، آپ نے جو بات بیان کی ہے اس کی سینسٹیوٹی کو میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں. یقیناً سب سے بڑا اور سب سے پہلا کراس جو آتا ہے اس راہ میں وہ یہی آتا ہے کہ جیسے ہی آپ وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو وہ آپ کو جب ملتا ہے اور بتاتا ہے یا جو جلوے دکھاتا ہے، جیسے ہی آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو آدھے لوگ تو آپ کو پاگل سمجھنے لگتے ہیں، باقی آدھے مذاق اڑانے لگتے ہیں، باقی آدھے نفرت کرنے لگتے ہیں. الغرض کے جو بھی رشتے تعلق ہوتے ہیں وہ سب کے سب چھوٹ جاتے ہیں. یہ بات آپ کی 100% درست ہے. اب میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ہم سب اس کی مخلوق ہیں، ہمارا وہ خالق ہے، رازق ہے، تو اس کے بارے میں ایک چھپی ہوئی محبت بھی دلوں میں جو اس نے فیڈ کرتی ہوئی ہے وہ موجود ہے. تو ہر ایک کوئی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیسا دکھتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ اگر وہ نوروں کو اپنے ٹھنڈا کر دے تو اس کا ایک روپ بھی ہے. تو آپ نے کوئی اسکیچ بھی بنایا تھا اس کا، اور کئی مہینے لگائے تھے آپ نے، اور زاہد صاحب نے بھی آپ کو اس میں مطلب گائیڈ بھی کیا تھا، اور بھی لوگوں نے جن جن نے اس کا وہ روپ دیکھا تھا ان سب کے نے ایک ہی روپ دیکھا تھا، وہ آپ نے بنایا بھی تھا. تو اس کو عوام کے سامنے رونمائی کے لیے کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ جی آپ نے درست فرمایا. حق تعالیٰ کی ذات جب اپنے نور ٹھنڈے فرما دیں تو ان کا ایک روپ ہے، اور اس روپ کے علاوہ بھی ان کے ان گنت روپ ہیں جن سے وہ ملاقات فرماتے ہیں. لیکن جو ان کا اصل روپ ہے مجھے حق تعالیٰ نے وہی روپ عطا فرمایا، دکھایا، جو روپ جناب قبلہ صاحب علیہ السلام جو برسوں سے ان سے ملتے آ رہے ہیں اسی روپ میں. تو جی آپ نے it was confidential in a beginning but now it's been on internet from such a long time. تو یہ پینٹنگ جو تھی حق تعالیٰ کی، یہ ہم نے زاہد خان صاحب نے اور میں نے حق تعالیٰ کی اجازت سے بنائی تھی. اور اس رات حق تعالیٰ 3 دفعہ تشریف لائے تھے، کیونکہ میری ایک روحانی گروتھ کے مطابق I really couldn't focus, there was too much for me to observe. تو پھر حق تعالیٰ اپنے اصل روپ میں آئے تو میں نے اس روحانی سفر میں بھی حق تعالیٰ کے روبرو بیٹھ کے وہ پینٹنگ بنا لی تھی. تو پھر زاہد خان صاحب نے دوبارہ مجھے جب رہنمائی فرمائی تو پھر ہمارے کئی دن لگے اس پینٹنگ کو ایک ایک خد و خال ہم ڈسکس کرتے تھے، اور ہم نے مکمل کر دی پینٹنگ. اور اٹس بین آلموسٹ اٹس بین 40 days ناؤ کہ جو پینٹنگ ہے حق تعالیٰ کی وہ جرمنی میں پہنچ چکی ہے، اور اس پہ اس ویک میں اپ کمنگ ویک اس میں ایسا لاہ عمل اختیار کیا جائے گا جس پہ یہ 40 دن کی دعا تھی جو حق تعالیٰ کے حضور جناب قبلہ آزاد علیہ السلام فرما رہے تھے کہ ایسا لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ یہ جو پینٹنگ ہے اس کی برکتیں پوری دنیا کو مل سکیں، ہر گھر میں ہر شخص کے پاس حق تعالیٰ کا یہ جو ان کی پینٹنگ ہے چہرہ وہ دیکھ سکیں. تو اٹس بین آلریڈی ڈن. تو اس ویک میں وی ول ریچ ٹو دا بریکنگ پوائنٹ کہ اصلاح عمل کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو وی ول لیٹ یو نو ویری سون. جی محترم علی صاحب، جب تک کہ حضور جناب قبلہ آزاد اسلام جو ماسٹر پلان جسے کہتے ہیں کہ آج تک کی جتنی اٹرنیٹیز تھیں، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انسانیت کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ حق تعالیٰ کی پینٹنگز کو دیکھ لیا جائے، بنا لیا جائے. تو یہ شرف زاہد خان صاحب کی محبت کے طفیل انسانیت کو ملا ہے. I'll be really honored to be the doing my contribution in it.
تو عنقریب بالکل یہ انسانیت کا حق ہے کہ حق تعالی کی تصویر کو دیکھیں، لیکن یہ برکتیں اسی طرح سے عطا فرمائی جائیں گی جس طرح سے حق تعالی اجازت دیں گے اور جس طرح سے وہ چاہیں گے. تو نیکسٹ ویک وی ول نو ایگزیکٹلی ہاؤ دا پلان ول اسٹارٹ. جی اطہر بھائی بہت شکریہ. اوپر جب آپ بات کر رہے تھے فیصل بھائی سے تو وہاں یہ بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ 8 ماہ میں ہی آپ پروفٹ کے درجے پر فائز ہو گئے، تو آپ نے بتایا کہ اس کے پیچھے برسوں کی تلاش تھی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی چیز جب انسان کو ملتی ہے تو وہ جو کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو چلو ایک نیگیٹو میننگ میں ہے، لیکن کوئی چیز اچیو ہونے کے لیے بھی اس کے پیچھے برسوں کی تلاش ہوتی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، دفتن عاشقی نہیں ملتی. تو جس طرح سائنسدانوں سے جب انٹرویوز کیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ آپ کی یہ ایجاد آپ کیسے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بس اچانک ہی ہو گئی، ہم تلاش تو کچھ اور کر رہے تھے لیکن یہ چیز ایجاد ہو گئی اور اس طرح کی چیز سامنے آ گئی. تو جس سے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ اس سے پیچھے ہر جہت میں کوشش کر رہے تھے اور اس کے پیچھے سال ہر سال کی تحقیقات شامل تھی اور پھر اچانک کوئی چیز منظر عام پہ آ جاتی. سوال میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ زاہد خان صاحب کے کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا یا ان کے اندر کوئی قوت جذب یا تاثیر یا ان کی قوت قدسی اینی تھنگ جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اتنی زیادہ شدید تھی کہ آپ کی برسوں کی جو تلاش تھی اس کے بعد اس نے 8 ماہ میں آپ کو ایک گروتھ کی ایک بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ایک ہائی جمپ آپ کو مل گئی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی اطہر بھائی بہت ہی اچھی نیوز سنی آپ سے، کیونکہ آج کل تو مسلمانوں سے بات تک کرتے ہوئے یہی پتہ چلتا ہے کہ نہ نبی کی تصویر بنا سکتے ہیں اور نہ بڑے بڑے اکابرین کی، اور بہرحال یہ ان چیزوں پہ بھی قتل و غارت گری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بٹ آج یہ سن کر کہ آپ نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ آپ کو محسوس ہوا، آپ نے اس اکارڈنگ پینٹنگ تیار کر لی ہے خدا تعالیٰ کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ شاید انشاءاللہ ہم خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے جو آپ کی بنائی ہوئی پینٹنگ جیسا کہ آپ نے دیکھا، آپ کا دعویٰ ہے، دیکھ پائیں گے، دنیا دیکھ پائے گی. بہت شکریہ. انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین. بالکل انتظار کرتے ہیں سر. جی سوری، میرا پچھلا میسج لمبا ہو گیا، مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑا. اصل میں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن اس جستجو کے بعد جو انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کی مثال میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے ہی میری زاہد خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، ان کا پہلا میں نے ایپیسوڈ دیکھا، میں اپنے اس ٹی وی سے جہاں پہ وہ یوٹیوب چینل میں دیکھ رہا تھا، میں 8 گھنٹے وہاں سے ہل نہیں سکا. یعنی کہ ایک تو پیاس شدت سے تھی، پھر اس کے بعد جو خدا کی سچائیاں زاہد خان صاحب نے بتائیں، حق تعالیٰ کی سچائیاں، راز الہی بتائے، وہ پیاس اور بڑھ گئی. اور اسی دن میں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا اور اس سے چھٹے دن میری حق تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ میں اپنے ان 24 گھنٹے میں صرف چند 1 گھنٹے تھے جو میں اپنے آپ کو دیتا تھا ضرورت کے تحت، باقی سارا وقت میں تعلیمات کو دیتا تھا. اور اتنا مسٹک ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں صرف ایک ہی طلب رہ گئی تھی، وہ تھی خدا کی ذات. So that's it happened with me. جی محترم انفا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. خدا ہم سب کو یہ سعادت بخشے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق لے کے چلیں، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے اور ہماری اگلی دنیا میں بھی ہماری جو اصل مراد ہے اور جو ہمارا مسکن ہے وہ خدا کی ذات ہو. تو بالکل ہی یہ حق تعالیٰ کی عنایت ہے. یہ پینٹنگ آلریڈی جرمنی میں پہنچ چکی ہے، حضور کے پاس موجود ہے. تو اس پہ جو ممبران ہیں یورپینز، وہ already they have really signed it out. They became a witness for that painting. اور اس پہ حق تعالیٰ نے ہاتھ رکھ کے، حق تعالیٰ نے، پروردگار نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہاتھ رکھ کے اس تصویر کے بوسے لیے ہیں، اور اس تصویر کے بوسے لینے کے بعد حق تعالیٰ نے قبلہ ذات علیہ السلام کے بوسے لیے ہیں.
تو یہ اہل دل ہیں جو سمجھ سکیں گے اس بات کو، اس محبت کو، کہ حق تعالیٰ جو ہیں وہ ہر پاسبلٹی پہ کھڑے ہیں کہ کسی طرح سے انسان جو ہے وہ میری طرف اپنا رخ کر لے. تو یہ ان کی برکتیں ہیں. یہ پینٹنگ جو ہے وہ ایک دور آئے گا عنقریب کہ لوگ جو ہیں وہ اس پینٹنگ کے سامنے بیٹھ کے دعا کیا کریں گے، اور وہ ایسے اہل دل ہوں گے کہ پینٹنگ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جایا کرے گی، وہاں سے حق تعالیٰ کی ذات ان کے سامنے نمودار ہوا کرے گی. تو یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. تو میری دعا ہے جی کہ یہ عنقریب وہ لاہ عمل جو ہے حضور ہمیں بتائیں گے اس ویک میں عنقریب. تو اس پروجیکٹ کے تحت انسانیت جو ہے وہ جو حق تعالیٰ کی پینٹنگ ہے وہ انسانیت تک پہنچے، اور انسانیت جو ہے وہ حق تعالیٰ کو، جن کی روحانی اسے بند بھی ہیں، وہ بھی حق تعالیٰ کی تصویر کو دیکھ لیں کہ یہ ہے وہ سچائی جو آج تک اس دنیا کو نہیں بتائی گئی. بہت شکریہ عاطر بھائی، میرے تو سارے سوال رہ گئے، اور چونکہ 1 گھنٹے کا ٹائم طے کیا ہے تو اس لیے پھر میری تو درخواست ہوگی کہ جتنے دن بھی محترم زاہد خان صاحب شہر سے باہر ہیں تو آپ وقت دے دیجیے گا، کیونکہ بہت کچھ ہے آپ سے پوچھنے کے لیے، اور زاہد صاحب کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے پوچھنے کے لیے، لیکن آج چونکہ ٹائم ہو گیا ہے 1 گھنٹہ، اور بہت ہی بادر نخواستہ اس نشست کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ کیوریوسٹی بہت زیادہ ہے، لیکن کل انشاءاللہ. جی اطہر بھائی بہت شکریہ اس جانکاری کو شیئر کرنے کے لیے. اصل میں شاید جہاں تک مجھے تحقیق کہہ لیجیے یا معلومات کہہ لیجیے کہ شاید پہلا ایسا چانس ہوگا، جہاں تک مجھے جانکاری ہے، کہ کوئی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ بنا کے ہو بہو اس کو دنیا میں پیش کر رہے ہیں. سر آپ کے لیے نیک خواہشات. شکریہ. ہاں جی بالکل صحیح بات کی مغل میم آپ نے. میں اطہر بھائی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جیسے سیٹرڈے ہو گیا، سنڈے ہو گیا، منڈے ہو گیا، تو کیا ہمیں وہ تینوں دن اویلیبل ہیں، اور کیا جرمن ٹائم 11 بجے کا ہم لوگ اناؤنس کر لیں اور سیٹل کر لیں؟ تو اطہر بھائی بتائیں. شکریہ. جی بہت شکریہ محترم امیر فیصل صاحب اور اجالا میم صاحبہ اور ہمارے تمام رسپیکٹڈ ممبران کا جنہوں نے اس گفتگو کو سنا. تو جی یو آر مور دین ویلکم جی. آئی بی اویلیبل ٹمارو سیم ٹائم وٹ ایور ٹائم یو guys suggest for me. So I'll be available in the chat group in absence time of Holiness Zahid Khan. تو we'll see you tomorrow جی انشاءاللہ. جی بالکل امیر فیصل صاحب اور اجالا مغل صاحبہ، سیٹرڈے کا تو ٹھیک ہے، سنڈے کا ابھی میں کنفرم کروں گا ہولینس زاہد خان صاحب سے کہ اگر ہمارا سنڈے کو زوم میٹنگ ہوتا ہے، اٹس اے ڈبل ٹرانسمیشن، 2 گھنٹے کی 2.5 کی یورپینس کے ساتھ، پھر دوپہر تک 2:30-3 بجے تک ہمارے انڈین اردو میڈیم جو ممبران کے لیے. تو اگر وہ اس ویک نہیں ہوگا دین آل بی اویلیبل، سو آل کنفرم وتھ یو گائز. اطہر بھائی کوئی بات نہیں، پرسنل پہ ہم لوگ بات چیت کر لیں گے، اور اگر کل 11 بجے کا اناؤنس کر سکیں گے تو آپ ابھی کنفرم کر دیجیے، یا پھر یہ ہے کہ پرسنل میں کر دیجیے گا. کوئی بات نہیں، جیسے بھی انشاءاللہ کنوینئنٹ اینڈ کمفرٹیبل ہو.